अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज ओशियन न्यूज़ में आओ कुरान को समझें, कुरान को सीखें, कुरान की हिकमत और फजीलत, इस मौजू पर मैंने जिस सूरत का इंतखाब किया है, जिसके बारे में आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ, वो है सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान जो है ये दौर नज़ुल इसका मदनी है। नाम के मायने हैं इमरान की औलाद, और अदद सूरत 3 है। अदद पारा 3 और 4 है। तादाद आयात 200 है। अल्फाज 3503 है। और हरूफ जो है 14,605 है। गुज़िश्ता इससे पहले की सूरत अल बकरा और आइंदा अल निसा इसकी सूरत है। तो अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों को अपनी उन कमजोरी की इस्लाह पर भी मतवज्जो किया है इस सूरत में, जिनका ज़हूर जंग औद के सिलसिले में हुआ था, और उन्हें यकीन दिलाया कि दीन हक पर साबित कदम रहे तो उनके लिए कामयाबी की राहें खुली रहेंगी। और जहाँ तक इसके नाम का ताल्लुक है तो आले इमरान का जिक्र इस सूरत में एक मकाम पर आले इमरान का जिक्र आया है। इसको अलामत के तौर पर इसका नाम ही करार दे दिया गया है। और जो है इसका ये तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की तीसरी सूरत है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो मदीने में नाजिल हुई। इस सूरत का खिताब यहूद निसारी और मुसलमान से है, अव्वल जिक्र और गुरोहों का और इनके एतकादी गुमराहियों और अखलाकी खराबियों पर तंबीह के बाद फरमाया गया है कि कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस दीन की तरफ बुला रहे हैं जिसकी दावत अंबिया अलैहिस्सलाम शुरू से देते चले आ रहे हैं। इस दीन के सीधे रास्ते से हटकर जो राहें तुमने अख्तियार कर रखी हैं वो खुद उनकी कुतुब में मौजूद नहीं है, जिनको तुम कुतुब आसमानी तस्लीम करते हो। तो ये इसके बारे में बताया गया है। और जहाँ तक इसका ज़माना नज़ूल अज़्ज़ा मज़मून का ताल्लुक है तो इसमें 4 तकारीर शामिल हैं। पहली तकरीर आगाज़ सूरत से चौथे रुकू की इब्तिदाई 2 आयात तक है, और वो गालिबन जंग बदर के बाद करीबी ज़माने में ही नाजिल हुई हैं। दूसरी तकरीर आयत तर्जुमा, अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर अपनी रसालत के काम के लिए मुंतखब किया था, और शुरू से होती है ये इसका ये और छठे रुकू के अख्ताम पर शुरू से होती है ये, और छठे रुकू के अख्ताम पर ये ख़त्म होती है। कि 9 हिजरी में वफ्त निजरान की आमद के मौके पर नाजिल हुई। तीसरी तकरीर 7वें रुकू के आगाज़ से लेकर 12वें रुकू के अख्ताम तक चलती है, और इसका ज़माना पहली तकरीर से मुतसिल है, यानी जुड़ा हुआ है, मालूम होता है। चौथी तकरीर 13वीं रुकू से ख़त्म सूरत तक जंग ओहद के बाद नाजिल हुई है। और जहाँ तक इसके ख़ताब और मुबाहिस का ताल्लुक है तो इन मुख्तलिफ तकारीर को मिलाकर जो चीज़ एक मुसलसल मजमून बनाती है वो मकसद और मुद्दा और मरकजी मजमून की यकसानी है। सूरत का खिताब खुसूसियत के साथ 2 ग्रोहों की तरफ है। एक अहले किताब यहूद और निसारी, दूसरे वो लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। पहले ग्रोह को इस तर्ज पर मजीद तबलीग की गई है जिसका सिलसिला सूरह बकरा में शुरू किया गया था। इनकी एतकादी गुमराहियों और अखलाकी बुराइयों पर तंबीह की गई है। और ये इन्हें बताया गया कि ये रसूल और कुरान इसी दीन की तरफ बुला रहा है जिसकी दावत शुरू से तमाम अंबिया देते चले आ रहे हैं, और जो फितरत अल्लाह के मुताबिक एक ही दीन हक है। उस दीन के सीधे रास्ते से हटकर जो राहें तुमने अख्तियार की हैं वो खुद उनकी कुतुब की रूह से भी सही नहीं है, जिनको तुम कुतुब आसमानी तस्लीम करते हो। लिहाजा सदाकत को कबूल कर लो जिसकी सदाकत होने से तुम खुद ही भी इनकार कर सकते हो। दूसरा ग्रोह को जो अब बेहतरीन उम्मत होने की हैसियत से हक अलमबरदार और दुनिया की इस्लाह का जिम्मेदार बनाया जा चुका है, इस सिलसिले में मजीद हदायत दी गई हैं। जो सूरह बकरा में शुरू हुआ था उन्हें पिछली उम्मतों के मजहबी और अखलाक के जवाल के इबरतनाक नक्शा दिखाकर मुतनब्बे किया गया है कि उनके नक्शे कदम पर चलने से बचें। और उन्हें बताया गया है कि एक साले जमात होने की हैसियत से वो किस तरह काम करें, और उन्हें इन अहले किताब और मुनाफिक मुसलमानों के साथ क्या मामला करें जो खुदा के रास्ते में तरह तरह से रुकावटें डाल रहे हैं। इन्हें अपनी कमजोरियों को इस्लाह पर भी तवज्जो देनी चाहिए जिसका ज़हूर जंग ओहद के सिलसिले में हुआ था। इस तरह ये सूरत ना सिर्फ अपने मुख्तलिफ अज्जा में मुसलसल और मरबूत है, बल्कि सूरह बकरा के साथ भी इसका करीबी ताल्लुक नजर आता है। ये बिल्कुल और ये महसूस होता है कि इसका फितरी मकाम बकरा ही से मुतसल है। तो जहाँ तक शान नज़ुल का ताल्लुक है तो सूरत तारीखी पस मंज़र यह है कि सूरह बकरा में इस दीन हक पर ईमान लाने वालों को जिन आज़माइश और मसाइब से मुश्किलात से कबल अज़ वक्त तंबीह की गई थी, कर दिया गया था, उन्हें पहले ही पूरी शिद्दत के साथ पेश आ चुकी थी। जंग बदर में अगरचे अहले ईमान को फतह हासिल हुई थी, लेकिन यह जंग गोया भिड़ों के छत्ते में पत्थर मारने के हम मायने थी। इस अव्वलीन जो मुकाबला हुआ था, ये जंगी मुकाबला हुआ था, अरब की इन सब ताकतों को चौंका दिया था जो इस नई तहरीक से दावत रखती थी। हर तरफ तूफान के आसार नुमाया हो रहे थे। मुसलमानों पर एक दायमी खौफ और बेइत्मीनानी की हालत तारी थी, और ऐसा महसूस होता था कि मदीने की ये छोटी सी बस्ती जिसने गिरदोपेश की दुनिया से लड़ाई मोल ले ली है, सफाई हस्ती से मिटा डाली जाएगी। इन हालात को मदीने की माशी हालात पर भी निहायत बुरा असर पड़ रहा था। अव्वल तो एक छोटे से किस्से में जिसकी आबादी चंद सौ घरों से ज्यादा ना थी, यकयक महाजरीन की एक बड़ी तादाद के आ जाने से ही माशी तवाज़ुन बिगड़ चुका था। इस पर मजीद मुसीबत इस हालत जंग की वजह से नाजिल हुई थी।
ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان لوگوں نے ان معاہدات کو ذرہ برابر بھی پاس نہیں کیا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کے بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھیں۔ یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے تھے، اور خصوصاً بنو نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی دعوت بلکہ کمینی پن کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ اور اہل مدینہ کے ساتھ ان کی یہودیوں کی ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کا بھی اس نے ان کا بھی پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا تھا۔ آخر کار جب اس کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد برداشت کرنے سے گزر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے چند ماہ بعد ہی جو ہے ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریر جو لوگ تھے ہم ان پر حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا، لیکن اس سے دوسری یہودی قبائل کی آتش انات اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مدینہ کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبائل کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے تھے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت اندیشہ رہنے لگا کہ نامعلوم کب آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں بالعلوم ہتھیار بند سوتے تھے، شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں گاؤں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی کے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال مکے سے 3000 کا لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہو گیا اور احد کے میدان میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے، مگر راستے میں 300 منافقین یک الگ ہو کر مدینے کی طرف پلٹ گئے، اور جو 700 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی جماعت شامل رہی جس نے دوران جنگ مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر اتنے کثیر التعداد اور مارے استین موجود ہیں، یعنی استینوں کے سانپ موجود ہیں، اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی اپنی کمزوری کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ قدرتی بات تھی کہ خاص طرز فکر اور طرز نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل بھی نہ ہو سکی تھی، اور جسے اپنے عقیدے و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی ہیں ان میں سے ایک کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ اور تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دینوی جرنیل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ سورہ آل عمران کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیلات بتائی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آل عمران میں کون کون سے اہم مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارض و سما میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور آیت قرآن جو ہے ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی کتنی اقسام ہے۔ آیات قرآن کی 2 اقسام ہے، ایک میں احکام محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ عقل مند لوگوں کی دنیا اور آخرت کے متعلق اس میں دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ کافروں کا مال اور اولاد انہیں عذاب الہی سے چھڑا نہ سکیں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ مارکہ کفر اسلام غزوہ بدر کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ حیات دنیا کی 6 مرغوب چیزیں جبکہ آخرت میں جبکہ حیات دنیا کی 6 مرغوب چیزیں جبکہ آخرت ان سے بہتر ہے۔ متقی لوگوں کے انعامات اور ان کی نمایاں اوصاف۔ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا دین فقط اسلام ہے، اور ان سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان کا دین فقط اسلام ہے۔ کسی نبی کا قاتل اور کسی عدل و انصاف کے داعی کا قاتل سزا میں یکساں ہیں۔ بے بنیاد دعوے کی آڑ میں کتاب الہی کا فیصلہ ماننے سے روگردانی کرنے کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ ایک مختار کل اور سب کا رازق صرف اللہ ہے۔ کافروں سے دوستی کرنے والا حمایت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تمام اعمال نیک و بد ہر شخص کے سامنے آ جائیں گے۔ محبت الہی کے حصول کا فقط ایک راستہ ہے، اتباع سنن نبوی۔ قبل از پیدائش بچے کو وقف اللہ کرنے کی نظر ماننا جائز ہے۔ تو حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور حضرت مریم
مریم علیہ السلام کی پیدائش اور عہد ان کا جو بچپن تھا اس کی ایک جھلک. اولاد لینا یا دینا کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، ایک سچا واقعہ ہے. اس میں بیان کیا گیا ہے حضرت مریم کی پاک دامنی اور عبادت گزاری کا تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم غیب ہونے کی نفی کی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے چند تحمیدی حقائق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ کے معجزات کا تذکرہ ہے، ان کی آمد کے چند مقاصد ہیں. حضرت عیسیٰ کے حامیوں اور مخالفوں پر ایک نظر ہے. آسمانوں پر اٹھا لینے کی پیشگی اطلاع اور مخالفین کو عذاب شدید دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں ایک لحاظ سے ہم رتبہ ہے. عیسائی مذکورہ عقائد کو تسلیم کریں نہ کریں تو ان کا اپنا ایک مباہلہ کر لیں، وہ اس پہ اپنا الگ مباہلہ کر لیں. عیسائی مذکورہ حقائق کو تسلیم نہ کریں تو مباہلہ کر لیں. اہل اسلام کی اہل کتاب کو دعوت اور ان کی چند مشترکہ بنیادی باتیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور از روئے مذہب کون تھے؟ اہل کتاب کی ایک خفیہ سازش. اہل کتاب کی دنیاوی اور دینی دیانت کی ایک جھلک. انبیاء اکرام لوگوں کے ربانی بنانے کے لیے کوشاں رہتے تھے. تمام انبیاء اکرام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایمان و نصرت کا وعدہ لیا گیا. دین اسلام تمام نبیوں پر نازل شدہ احکامات کو برحق ماننے کا دائی ہے. یہ تمام مضامین جو ہیں اس سورہ آل عمران میں بیان کیے گئے ہیں. ابھی ان کا اور بھی مزید آگے تذکرہ ہے. سورہ آل عمران چونکہ 200 آیات اس میں ہے تو کافی طویل ہے. مرتد پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. کافر اگر زمین بھر کر سونا بھی اپنے فدیے میں دے تو اس کے وہ کسی کام نہ آئے گا. نیکی صرف محبوب اور پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے میں پر ملتی ہے. یہود پر وہ کھانے حرام کیے گئے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر حرام ٹھہرائے. بیت اللہ کے امتیازی اوصاف. حج بیت اللہ کی فرضیت بیان کی گئی ہے. اہل کتاب کی باتیں ماننا کفر ہے. مرتے دم تک تقوی اختیار کیے رہو. اسلام نے رنجشیں دور کر دی ہیں. لہٰذا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. دعوت دین کے لیے ایک مخصوص جماعت کی ضرورت اور اس کے اوصاف کا تذکرہ ہے. فرقہ بازی پر عذاب عظیم کی وعید ہے. قیامت کے روز کفار کے چہرے سیاہ جبکہ اہل ایمان کے چہرے سفید ہوں گے. امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے. اہل کتاب مرد میدان نہیں ہے. اہل کتاب مرد میدان نہیں ہے. اہل کتاب اپنے کرتوتوں کے باعث ذلت و پستی میں رہیں گے. اہل کتاب میں سے پارسا لوگوں کے چند اوصاف اور دنیاوی اغراض کے خاطر خرچ کیے گئے مال کی مثال. غیر مسلم تمہارے بدخواہ ہیں لہٰذا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ. غزوہ احد کے لیے مورچہ بندی. غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول اور نصرت الہی کا بیان. سورۃ الاعلی اور الطلاق الحرام اور متقین کے مزید چند اوصاف کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اور غلبہ یقیناً تمہارا ہی ہے، ذرا مومن تو بن کر دکھاؤ. ان سب باتوں کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ہار اور جیت میں بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنوں کو ہار اور جیت میں بدلتے رہتے ہیں. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت یا شہید ہو جائیں تو کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ ہر کسی کی موت کا وقت معین ہے. سابقہ انبیاء میں بھی امتوں کو ساتھ لے کر جہاد کرتے رہے ہیں. کفار کی باتیں ماننے کے بجائے ان سے جہاد کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. غزوہ احد میں فتح شکست سے کیوں بدلی؟ کوتاہیوں کا سرسری اس میں جائزہ بھی لیا گیا ہے. اور غزوہ احد کے دوسرے راؤنڈ میں اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان پر چند نوازشات کا تذکرہ ہے. منافقین کی تقریری فیصلوں پر ہرزہ سرائی اور ان کے مسکت جوابات. شہادت یا طبعی موت انجام کار اللہ کے پاس جمع ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی اور اللہ کے یہاں صحابہ کا مقام. ہر معاملے میں مشاورت کا حکم. اللہ تعالیٰ کی مدد سے کسی کی مددگار نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا کسی کی مدد کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. خائن مال میں خیانت کو اٹھائے ہوئے قیامت کو آئے گا. جو خائن ہے وہ مال خیانت کو اٹھائے ہوئے قیامت کو آئے گا، قیامت کے دن آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اہل ایمان پر خصوصی انعام ہے اور مصائب تمہاری اپنی کوتاہی کے باعث تم پر مسلط ہوتے ہیں. غزوہ احد میں منافقین کا طرز عمل. اللہ تعالیٰ کے یہاں شہداء کا مقام و مرتبہ. غزوہ حمراء الاسد میں مسلمانوں کی فتح عظیم. کافروں کو مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ زیادہ کر لیں. نہ بخل سے جمع کیے ہوئے مال روز قیامت گلے کا توق بن جائیں گے. یہود کی اللہ تعالیٰ اور انبیاء کی شان میں گستاخیوں کے چند نمونے. جو شخص جہنم سے بچ گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ جان و مال میں تمہاری آزمائش ضرور کرتا رہے گا. عقل مندوں کی چند خوبیاں اور کچھ التجاؤں کا تذکرہ ہے. جنت میں لے جانے والے چند محبوب ترین اعمال ہیں. اہل کتاب میں سے اہل ایمانداروں کے اوصاف کا بیان ہے. اہل ایمان کو ہم وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو یہ سورہ آل عمران میں جو ہے مختلف مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے. جو اہم مضامین تھے ان کا میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ سارے مضامین جو ہیں آل عمران میں سورہ آل عمران میں بیان کیے گئے.
گئے ہیں۔ یہ تفسیر جو ہے یہ احسن الکلام، صحیح بخاری، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبہ سے ماخوذ ہے، اور ڈاکٹر محمد محسن خان انتخاب انہوں نے کیا ہے۔ ترجمہ اور قرآن جو ہے شعبہ تصنیف و تعلیف دارالاسلام ہے، اور اہتمام عبد المالک مجاہدین محمد یونس اور دارالاسلام کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ایک ادارہ ہے، جس کے نے یہ قرآن پاک جو ہے، یہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اور قرآن پاک کا جو یہ قرآن پاک جو ہے جو ہے اس کو انہوں نے چھایا کیا ہے، اور میں نے اسی میں سے آپ کو کچھ باتیں جو ہے بتائی ہیں، کچھ مضامین جو ہے آپ کو اس کتاب میں سے ہی میں نے بتائے ہیں، اور باقی جو ہے میں نے مختلف ہمارے جو علماء ہیں ان کو پڑھنے کے بعد جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سورہ آل عمران کے حوالے سے، ان کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ کوئی مجھ سے خامی رہ گئی ہو یا کوئی کج فہمی یا میری کج فہمی کی وجہ سے کوئی بات مجھے صحیح طرح سے میرے علم میں نہیں آ سکی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو آج یہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے آل عمران کے حوالے سے، جو بھی جتنی بھی میں نے اس کی مضامین وغیرہ بیان کیے ہیں اور احکامات اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہیں، ان سب کا تذکرہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور میں اوشین نیوز کے شیروان صاحب کی بھی شکر گزار ہوں، اور اوشین نیوز کی شکر گزار ہوں، زیبن سزی بھی آپ سے مخاطب ہوں، اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی صورت کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ میری خطائیوں کو درگزر فرمائے۔ میری جو ہے جو علم میں خود پڑھتی ہوں یا سیکھتی ہوں یا جاننے کی کوشش کرتی ہوں، وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ تک بھی پہنچا دوں، تو یہی میری کوشش ہے۔ اگر اس میں مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی یا خامی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ لوگ بھی مجھے معاف فرمائیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔